मोहतरम सामीईन किराम, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसे कि हर साल रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो उलमा और खुतबा रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की अहमियत, फ़जीलत और आज़मत के तज़किरे करते रहते हैं और आप हज़रात अरसे दराज से सुन भी रहे हैं। यूँ ही बहुत सारे अखबारात और रसाइल के अंदर बड़े बड़े कालम निगारों के जो है रमज़ान के हवाले से मज़ामीन छाए किए जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों की नज़र से गुज़रते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के जितने भी ज़राए हैं जो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं, तकरीबन हर एक आदमी सुनता रहता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक रमज़ान की मालूमात का ताल्लुक़ है तो हर शख्स जानता है कि रोज़े की फ़जीलत क्या है, हर शख्स जानता है कि रमज़ान के रोज़ों का क्या हुक्म है, हर शख्स जानता है कि रमज़ान के रोज़े की तिब्बी और रूहानी दुनिया में क्या हैसियत है। लेकिन सिर्फ़ मालूमात हैं, अमल की ज़िंदगी नहीं है और मालूमात अमल के बग़ैर फ़ायदा नहीं देती। और मेरे दोस्तों, अगर मुताले और मालूमात की हद तक देखा जाए तो इस मौजू पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर याद दहानी के तौर पर बात की जाए तो इससे फ़ायदा होता है। और हकीकत ये है कि मेरी आज की इस गुफ्तगू का मकसद भी एक तज़कीर और याद दहानी है और मेरी नीयत ये भी है कि दूसरे को कहने सुनने से इंसान को बाज़ दफ़ा ख़ुद समझने की, अमल करने की तौफ़ीक मिल जाती है। मेरे भाइयों, ये जो मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 तिलावत की है, इसमें अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज से मुसलमानों को ख़िताब करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये ईमान वालों के लफ्ज़ के अंदर कितना लुत्फ़ है। उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हई आरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू का उन्वान अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है, ये बहुत ख़ूबसूरत उन्वान है, बहुत ख़ूबसूरत ख़िताब है, पुकारने का तरीक़ा है। वो फरमाते हैं इसलिए कि किसी को ख़िताब करने का, बुलाने का एक तरीक़ा तो ये होता है कि आप उसको नाम लेकर पुकारो, और ख़िताब करने का दूसरा तरीक़ा ये होता है कि ख़िताब करने वाले का जो मुखातब से रिश्ता है उस रिश्ते के साथ उसको पुकारे। जैसे बाप अपने बेटे को पुकारे तो पुकारने के दो तरीक़े होते हैं। एक तो ये कि बाप अपने बेटे से कहे, ए फ़ुलां मेरी बात सुन, ज़ैद, उमर, बकर जो उसका नाम हो उसका नाम लेकर उसे कहे मेरी बात सुन। दूसरा पुकारने का तरीक़ा ये होता है कि बाप अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारे कि बेटा मेरी बात सुन। ये बात ज़ाहिर है, हर बंदा जानता है कि जो मोहब्बत और उल्फत बेटा कहने के अंदर है वो नाम लेने के अंदर नहीं। इसीलिए हज़रत फरमाते थे कि हमारे घर में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाया करते थे और उनका उस वक़्त इल्म व फ़ज़ल का बड़ा चर्चा था। तो जब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब हमारे घर इसलिए आते थे कि हमारी जो दादी है, मुफ्ती तक़ी साहब फरमाते हैं, हमारी जो दादी है वो अल्लामा उस्मानी की ममानी लगती थी, तो इसलिए हज़रत अल्लामा उस्मानी साहब हमारे घर में मिलने के लिए आया करते थे। एक दफ़ा हज़रत फरमाने लगे, हम मुफ्ती शफ़ी साहब के घर मिलने के लिए इसलिए आते हैं कि दो वजहों से मैं यहाँ आता हूँ। एक तो ये कि आपके वालिद मुफ्ती शफ़ी से मेरी मुलाकात हो जाती है, और दूसरे इसलिए आता हूँ कि इस रूए ज़मीन के ऊपर मुझे बेटा कहकर पुकारने वाला इस खातून के सिवा और कोई नहीं है।
میں بیٹا لفظ سننے کے لیے یہاں آتا ہوں، اس لیے کہ لفظ بیٹا کے اندر جو محبت چھپی ہوئی ہے وہ القابات کے اندر نہیں چھپی ہوئی۔ تو اسی طرح میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اس رشتے کا حوالہ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہر مومن بندے کے ساتھ ہے، کہ اے ایمان والو، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ حکم خیر خواہی اور شفقت پر مبنی ہوگا، اس حکم پہ چلنے میں تیری خیر خواہی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ بولا ہے تو یہ بتلایا ہے کہ اس کے بعد جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ حکم تمہاری خیر خواہی پر مبنی ہے، اس حکم کے چلنے میں تمہارے اوپر شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چونکہ روزہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب شمس تک بھوک پیاس برداشت کرنا مشکل لگتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ساتھ اے میرے ساتھ عہد وفا کرنے والو، اے میری توحید کی بڑائی بیان کرنے والو، اے کلمہ توحید کے دعوے دارو، میری بات سنو۔ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی ملاقات چاہتے ہو تو تم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو، تم روزہ رکھو، تم بھوک پیاس برداشت کرو، یہ تم اگر میرے سے ملاقات چاہتے ہو۔ اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان کسی چیز کو پانا چاہتا ہے تو کسی کو پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مل جانا میرے دوستو کونوں مکان کا مل جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ملنے کے لیے بھی کچھ دینا پڑے گا۔ اور وہ اللہ نے بہت آسان بتایا ہے کہ مجھے دینے کے لیے بہت بڑھیا چیزیں نہیں مانگتا، مجھے دینے کے لیے صرف یہ ہے کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھو۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ روزے تمہارے اوپر نفلی نہیں ہیں کہ رکھ لو تو ثواب ملے گا، چھوڑ دو تو گناہ کوئی نہیں ہے، بلکہ نئی روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ جو کوئی بھی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنی پڑے گی، اس کو اپنی محبت کے ثابت کرنے کے لیے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ اور آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے یہ صرف تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یا میں نے تمہیں آزمائش میں پہلی دفعہ نہیں ڈالا، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اس روئے زمین پر جتنے انسان آئے ہیں، ہم نے ان سب پر بھی روزہ فرض کیا ہے، ان سب کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ جس طرح آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اسی طرح آپ سے پہلی امتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں میرے دوستو ایک بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تاریخ کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اور حضور نے توریت کی ورق گردانی بھی نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیل بھی نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، جیسے تمہارے اوپر روزے فرض ہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ واقعی کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ تھے کہ جنہوں نے بغیر کسی سے سیکھے، بغیر کسی کی شاگردی اپنائے، بغیر کسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بتایا کہ اے ایمان والو، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ واقعتاً دیکھا جائے تو توریت کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوک پیاس برداشت کی، اس لیے 40 دن روزے رکھنے چاہیے۔ اور اگر انجیل متی میں دیکھا جائے تو اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن جنگل میں بھوکے پیاسے رہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے رہے۔ اور انجیل مرقس میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور آپ کی امت بھی روزے رکھتے تھی۔ یہاں تک کہ میرے دوستو، یہ جو ہندو مذہب ہے کہ جس کو اپنی قدامت پسندی کا دعویٰ ہے کہ میں سب سے زیادہ قدیم ترین مذہب ہوں، اس ہندو مذہب کے اندر بھی روزہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو جینی دھرم والے ہیں یہ تو 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عرب جو تھے، عرب بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، بالکل سچ فرمائی کہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور یہاں تک کہ یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مشہور مصنف ہے فاسٹنگ، وہ یہ دعویٰ بڑی تحقیق اور اپنے مطالعے کے بعد یہ بات لکھتا ہے کہ یہ بات کہنا مشکل ہے کہ کوئی ایسی امت ملے کہ جس پر روزہ فرض نہ ہوا ہو۔ فاسٹنگ نے بڑی تحقیق اور تلاش کے بعد آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس پر روزہ فرض نہ کیا گیا ہو۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بغیر تحقیق اور مطالعے کے امت کو بتایا تھا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں یہ تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں، تمہاری جان کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نے تمہیں روزہ دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر سکو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والے بن جاؤ، خواہشات کے اوپر غالب آ جاؤ۔ یہ میں نے تمہیں تقوی کے لیے نصیب کیا ہے۔ اور میرے دوستو، اگر دیکھا جائے تو ساری عبادتوں کی بنیاد تقوی ہے، عبادتوں کی بنیاد تقوی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں بھی اللہ نے تقوی کی زندگی بیان کی۔ اور حج کے اندر بھی فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب۔ قربانی کی باری آئی تو قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ یہاں بھی اللہ نے تقوی کی بات کی۔ یہاں تک کہ جب مسجد کی بنیاد کی بات آئی تو اللہ نے وہاں بھی تقوی کی بات کی، لمسجد اسس علی التقوى، کہ مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ آخرت میں جو اللہ فیصلہ کریں گے وہ تقوی والوں کا کریں گے۔ ان للمتقین مفازا، کہ تقوی والوں کو اللہ قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، جب ساری عبادتوں کی بنیاد تقوی ہے تو روزے کی بنیاد بھی تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک ایسی خلش پیدا ہو جائے جو اس کو حلال اور حرام میں تمیز پیدا کر دے، جو اچھے اور برے کے اندر تمیز پیدا کر دے۔
اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب یہ تقویٰ انسان کے دل کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر جب یہ خلش اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو انسان رات کی تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچتا ہے اور دن کی روشنی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ جب یہ تقویٰ انسان کے اندر آتا ہے تو اس کی آنکھ کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھتی۔ جب یہ تقویٰ انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے اس کے کان بے حیائی کی باتیں نہیں سنتے۔ جب تقویٰ انسان کے اندر آتا ہے اس کی زبان سے، وہ اپنی زبان سے کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلتا بلکہ اپنی زبان سے ہمیشہ خیر کی باتیں کرتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ اللہ تعالیٰ نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی منکوحہ بیوی کے قریب جانے سے منع کیا ہے کہ آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب اگر ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک اپنی منکوحہ بیوی کے پاس نہیں جاتا تو ذرا سوچ کر بتائیے کیا ایسا آدمی کسی کی ماں بہن کی طرف نظر اٹھا سکتا ہے؟ وہ ایسا آدمی کسی کی ماں بہن کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ یہ تقویٰ محنت ہے اس بات کی، روزہ اس بات کی ایک پریکٹس ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کی خون پسینے کی کمائی کی طرف نظر نہیں اٹھاتا کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ کسی کے مال پر کیسے ڈاکہ ڈالے؟ یہ تقویٰ، یہ روزے سے مقصود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کی زندگی ہے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اور میرے بھائیو، تقوی اس وقت آئے گا جب روزے سے صرف گناہوں سے نہ، صرف کھانے پینے سے نہ بچے بلکہ گناہوں سے بھی بچائے اپنے آپ کو۔ تقوی کا اس وقت فائدہ ہوگا، اس وقت تقوی حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغو اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ روزہ تو لغو اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہو، کوئی اس کو گالی گلوچ کرے، کوئی اس کو برا بلا کہے تو وہ آگے سے اس کو جواب میں یہ کہے کہ بھئی میں تو روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ بد زبانی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو برا بلا اور جاہلیت اور گناہوں کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی روزے دار کو گالی دے یا اس کو برا بلا کہے تو روزے دار کو جواب میں کہنا چاہیے کہ میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے، میں تیرے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آ سکتا۔ اس طرح روزہ کہہ کر اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کا سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے رات جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رات جاگنے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑے، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ کی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، ان ساری حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا نام ہے۔ اور اسی طرح روزے سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی رمضان المبارک جیسی بنا دے کہ جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں۔ دیکھو رمضان آتا ہے ماشاءاللہ نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان آتا ہے لوگ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی گناہوں سے توبہ کر لے،
علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی رمضان کی طرح گزارنا سیکھ لے، جو شخص اپنی زندگی رمضان جیسی گزارنا سیکھ لے، اللہ اس کی موت عید جیسی کر دیں گے، اللہ اس کی موت عید جیسی کر دیں گے جو اپنی زندگی رمضان جیسی کر لے۔ اور میرے دوستو، جو گناہوں سے بچتا ہوا روزہ رکھے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بتلائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ایک گیٹ اور دروازہ لگائیں گے جس کا نام باب الریان ہوگا۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ اندر داخل ہوں گے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوگا، روزے داروں کے سوا اور کوئی اندر داخل نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے تھے۔ چنانچہ چند لوگ اٹھیں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوگا، اور وہ اٹھ کے اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ دروازے میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں گے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کا نام باب الریان رکھا ہے۔ ریان کس کو کہتے ہیں؟ ریان اس کو کہتے ہیں جو رئی سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سیراب کرنا، کہ سیراب، کہ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سیراب کرے گا کہ اس کے بعد کبھی بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ دنیا کے اندر میرے دوستو، جو خدا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں ایسا سیراب کریں گے کہ کبھی بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے ان لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں گرمی بڑی ہے، پیاس بڑی لگتی ہے، سختی بڑی لگتی ہے، روزہ رکھا نہیں جاتا۔ میں ان سے کہتا ہوں، دنیا کی پیاس برداشت کر لو، اللہ آخرت میں سیراب کر دیں گے۔ اگر دنیا میں پیاس برداشت نہ کی تو آخرت کی پیاس کبھی بجھے گی نہیں۔ آخرت کی پیاس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ریان دروازے سے بلایا جائے گا، اس لیے کہ دیکھو، عام طور پر نارمل زندگی کے اندر روزہ رکھنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب گرمی ہو اور گرمی کی لو چل رہی ہو اور سخت گرمی کی ہوائیں انسان کے چہرے پہ لگ رہی ہوں، جب بندے کا حلق سوکھا ہوا ہو، زبان خشک ہو، تو اس وقت بڑا دل کرتا ہے کہ میں پانی پی لوں، لیکن ٹھنڈے مشروبات بھی سامنے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی غذائیں بھی سامنے ہوتی ہیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان کے قریب نہیں جاتا۔ حالانکہ اگر پانی لے کر چلو بھر پانی اپنے حلق سے اندر اتار لے تو کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ اس نے کلی کی ہے یا پانی پی ہے، لیکن اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ اللہ کی ذات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے آئے ہو تو میں بھی جنت میں تمہیں ایسا دروازہ دوں گا جو خاص روزے داروں کے لیے ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر ایئرپورٹوں پر یا دفتروں کے اوپر وی آئی پی گیٹ ہوتے ہیں کہ جن سے بڑے خاص قسم کے لوگ گزرتے ہیں کہ جی یہاں سے وی آئی پی لوگ گزریں گے، کسی اور کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے لیے روزہ رکھے گا میں قیامت کے دن جنت میں اس کو وی آئی پی گیٹ سے داخل کروں گا، جہاں سے روزے داروں کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار ہی اس گیٹ سے داخل ہوں گے۔ تو کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس شخص کے لیے جو رمضان کے روزے رکھے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ روزے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے، تم پر بھی فرض ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے ان میں اور اس امت میں 5 قسم کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 خصوصیتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائیں۔ وہ 5 خصوصیتیں کیا ہیں؟ وہ 5 خصوصیتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، جو بھوک کی وجہ سے معدے کے اندر سے ایک بدبو اٹھتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے صبح سے لے کر شام تک روزے دار کی افطاری کے وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، روزے دار اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتے ہیں، جنت کو خوبصورت بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنت تیار ہو جا، جلد ہی میرے بندے مشقت اور تکلیف برداشت کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں، جلد ہی میرے بندے مشقت برداشت کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ کے اندر انسان کو گناہوں پر اکساتے تھے، اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ان کو گناہوں پر ابارنے نہیں دیتے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے، جب رمضان کا اینڈ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ آج سارے روزے داروں کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے، آج روزے داروں کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، دستور یہ ہے کہ جب مزدور کام پورا کر لے تو لوگ اس کو مزدوری دے دیتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے تو اللہ روزے داروں کو ان کے روزے کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ صلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، روزے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور بہت بڑی فضیلت جو میرے علم کے مطابق روزے کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ہے، ویسے تو دیکھو روزے کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہی بڑی ہیں، لیکن میرے علم کے مطابق جو روزے کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بنی آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اپنے لیے دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، ہاں ایک روزہ ایسا ہے جو میرے لیے رکھتا ہے، اور جب روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں، اس روزے کا بدلہ میں خدا ہوں۔ اب بتائیے کہ جس کو روزے کے صلے میں خدا مل جائے، دنیا میں ہے ایسی کوئی بڑی نعمت جو اللہ کے مقابلے میں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو روزہ مل گیا اس کو میں خدا مل گیا، اور جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے میرے دوستو، کتنی نادانی کی بات ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فضائل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اور طبیب اگر یہ کہہ دے کہ آپ کو شفا اس وقت ملے گی اگر آپ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرو گے، یا ڈاکٹر کہہ دے آپ کو شفا اس وقت ملے گی اگر آپ فاقہ برداشت کرو گے، تو ہر انسان فاقہ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، پرہیز کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی ذات کہتی ہے میرے لیے پرہیز کرو، میرے لیے بھوک برداشت کرو، لیکن کتنی نادانی کی بات ہے کہ اللہ کی بات کو نہ مانا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر ڈاکٹر ان کو پرہیز بتا دیں تو آپ ان کے سامنے کتنی چٹپٹی کی چیزیں لے کر جاؤ تو وہ بچہ ہو کر کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ایک بچے کا ڈاکٹر پہ اتنا یقین ہے، اے مسلمانوں تمہارا خدا کی ذات پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کہتے ہیں اے میرے پیارو، اے ایمان والو، میری خاطر بھوک برداشت کر لو، تم بھوک برداشت کرو گے میں تمہیں جہنم کی آگ سے دور کر دوں گا۔
तुम मेरे लिए भूख बर्दाश्त करोगे, फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआएं करेंगे। तुम मेरे लिए भूख बर्दाश्त करोगे, मैं तुम्हारे मुंह की बदबू को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा बना दूंगा। तुम मेरे लिए भूख बर्दाश्त करो, इसका बदला मैं ख़ुद खुदा हूँ। जब अल्लाह इतने फ़ज़ाइल अता फरमा रहे हैं, हम फिर भी रोज़ा छोड़ दें। हालांकि मेरे भाइयों, एक रोज़े का छोड़ देना कितना बड़ा नुकसान है, एक रोज़े का छूट जाना कितना बड़ा नुकसान है। तिरमिज़ी की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने बग़ैर रुख़्सत के, बग़ैर बीमारी के एक दिन भी रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। वो सारी ज़िंदगी लगा दे रोज़े रखने में, रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। अब इतना बड़ा नुकसान है एक रोज़े के छोड़ने पर। इसलिए भाइयों, रोज़ों का खूब एहतमाम करें, रमज़ान के इस मुबारक महीने की कदर करें। ये बड़ी अज़मतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर हुज़ूर ने फरमाया एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शब क़दर की रात। आपने फरमाया ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह शयातीन को कैद कर लेते हैं। आपने फरमाया ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह फ़रिश्तों से ऐलान करवाते हैं कि ए नेकी करने वाले आगे बढ़, ए गुनाहों से गुनाह करने वाले गुनाहों से बाज आ जा। ये वो रमज़ान का मुबारक महीना है। मेरे भाइयों देखो, दिन आते रहेंगे, रातें भी आती रहेंगी, महीने भी आते रहेंगे, लेकिन रमज़ान का महीना दोबारा नहीं आएगा। हम में से कितने हमारे जानने वाले पिछले साल थे, आज हम में नहीं हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आज तो मौजूद हैं लेकिन अगले साल रमज़ान में नहीं होंगे। ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम इस रमज़ान के महीने को, जो नेकियों का सीज़न है, जो नेकियों का सालाना बहार है, जो नेकियों का सालाना जलसा है, इसके अंदर नेकियों की कदर करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, आपकी यह हदीस बड़ी तवज्जो से सुनने की है। हज़रत काब बिन उजरा सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को मिंबर के करीब इकट्ठा किया। जब सहाबा मिंबर के करीब इकट्ठे हुए, हुज़ूर मिंबर पे चढ़ने लगे। हुज़ूर ने जब मिंबर की पहली सीढ़ी पे अपना पाँव रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब हुज़ूर ने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब हुज़ूर ने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो आपने फरमाया आमीन। हुज़ूर खुतबा देकर फ़ारिग हुए। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, आपने तो आज ऐसा अमल किया जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। आपने पहली सीढ़ी पे आमीन कहा, दूसरी पे आमीन कहा, फिर आपने तीसरी पे आमीन कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसको रमज़ान का महीना मिले और फिर वो अपनी बख्शिश न करवा सके। हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसको रमज़ान का महीना मिले और फिर अपनी बख्शिश न करवा सके। मैंने कहा आमीन। जब मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने हुज़ूर का नाम आए और वो दुरूद न पढ़े। जिसके सामने हुज़ूर का नाम आए और वो दुरूद न पढ़े। मेरे भाइयों, हुज़ूर के नाम पर दुरूद पढ़ने में बुखल और कंजूसी ना किया करो। जब हुज़ूर का नाम लें तो पूरी अज़मत से लेना चाहिए और दुरूद पढ़ के लेना चाहिए। बल्कि उलमा ने तो लिखा है कि ये जो हम किताबों के ऊपर, कापियों के ऊपर हुज़ूर का नाम लिखते हैं तो लिखते हुए सिर्फ़ ऊपर स्वाद डालकर जान न छुड़ा लिया करो, बल्कि हुज़ूर का नाम लिखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा करो। इसलिए कि जब तक वो हुज़ूर के नाम पर दुरूद लिखा रहेगा तुम्हें अजर व सवाब मिलता रहेगा। इसलिए फरमाया कि हुज़ूर का जब नाम आए तो वो दुरूद न पढ़े। हलाक हो जाए वो शख्स
تو میں نے کہا آمین۔ جب حضور نے منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کو چلے جائیں، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو جائے اور پھر وہ ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ کتنے بیچارے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس امت کے اندر مائیں ذلیل ہوتی ہوں وہاں خدا کا قہر نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا۔ شب قدر میں بھی اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس لیے کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ میرے دوستو، یہ 3 باتیں حضور نے فرمائی ہیں۔ اب اندازہ کرو کہ جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں اور حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ جبرائیل کی بد دعا ہے اور حضور کی اوپر سے آمین ہے، تو ایسے آدمی کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے رمضان کے اس مہینے کو اپنی بخشش کا، اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے رمضان کی عظمت کو پہچانا، رمضان کی قدر پہچانی، وہ صحابہ کرام تھے، وہ اہل بیت تھے جنہوں نے رمضان کی عظمت کو پہچانا۔ ایک تابعی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ رمضان کا اتنا انتظار کرتے تھے، رمضان کا اتنا انتظار کرتے تھے جیسے انسان اپنے کسی قریبی اور معزز مہمان کا انتظار کرتا ہے، کہ صحابہ 6 مہینے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، اور جب رمضان کے روزے رکھ لیتے تو صحابہ دعا کرتے کہ یا اللہ یہ جو روزے رکھے ہیں یہ قبول کر لے۔ 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے، جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے رمضان کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے بھائیو، رمضان کا احترام کرو۔ آخر پہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ رمضان کے مہینے کا احترام بھی کرو۔ دیکھو، روزہ نہ رکھنا میرے دوستو یہ گناہ ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک روزہ ہے۔ ہم روزہ چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، روزے کا چھوڑ دینا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ روزے کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ چلو کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مسافر ہے اس کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن رمضان کی بے احترامی کی اجازت شریعت نے کسی کو نہیں دی۔ رمضان کا ایک اپنا احترام ہے، رمضان کے احترام ہے کہ رمضان کے اندر سرعام لوگوں کے سامنے کھائے نہ پیے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو روڈ کے اوپر بیٹھ کر رمضان کے مبارک مہینے میں سگریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کوئی غیر مسلم ہمارے بازاروں میں آ جائے، وہ دیکھ کر کیا کہے گا کہ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے؟ میرے دوستو، رمضان کے مہینے کا بہت احترام ہے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بات کو سمیٹتا ہوں۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی جو آگ کی پرستش کرنے والا تھا، اس کا بیٹا ایک دن رمضان کے اندر سرعام نکل کر کھانے پینے لگا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے آج رمضان کے اندر کھلے عام کھایا پیا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر اسے مارا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور تو سرعام کھا رہے؟ یہ کون احترام کر رہے؟ ایک مجوسی مسلمانوں کے مہینے کا احترام کر رہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور تو سرعام کھا رہے۔ وہ جب اس کو مارا اور یہ پتہ چلا لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، وہ ان کے قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب وہ مجوسی فوت ہو گیا تو انہوں نے مجوسی کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں مجوسی کو کیا دیکھتے ہیں کہ مجوسی کے اوپر خوبصورت اور بہترین کپڑے، وہ جنت کے محلات میں بڑے مزے کر رہے۔ تو انہوں نے، بزرگوں نے اس مجوسی سے پوچھا، آگ کی پرستش کرنے والے سے پوچھا کہ تو کافر تھا، تو غیر مسلم تھا، اللہ نے جنت تو مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا تھا، واقعہ سنایا، اللہ نے اس رمضان کے احترام کی وجہ سے مجھے مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔
मुझे मरने से पहले कलमे की तौफीक अता फ़रमाई और अल्लाह ताला ने उसके सिले में आज मेरी बख्शिश फरमा दी। मेरे दोस्तों, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनकी दुकानों पे खिलाने पिलाने की चीज़ें बिकती हैं। खुदारा उनसे मेरी अर्ज़ है कि रमज़ान के महीने के अंदर खाने पीने की दुकानें बंद कर दो, लोगों को न खिलाओ। देखो, पुलिस वालों से बचते हुए आप दुकानों के ऊपर कपड़ा लगाकर अंदर बिठाकर लोगों को खाना खिला देते हो, लेकिन क़यामत के दिन उस खुदा के सामने क्या जवाब दोगे कि जिसने रमज़ान के एहतराम का हमें पाबंद बनाया है। इसलिए रमज़ान के महीने का खूब एहतराम करें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की और इसके एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।